बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान रहीम है। नाज़रीन हज़रात, सलाम अलैकुम। आगा आपको भी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और तमाम नाज़रीन को विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। आगा आपको भी मुबारक हो। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा प्रोग्राम है हर पल अज़ादारी का, दीन की बात उलमाए किराम के साथ, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मोहम्मद तौसीफ हुसैन साहब जैनबी हमारे दरमियान में हैं। और आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत है। इसी मौके पर इनसे कुछ इमाम हुसैन की ज़िंदगी पर रोशनी डलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आगा उस पर आपको इमाम हुसैन की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। तो हम चलते हैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। आगा आज का जो हमारा सवाल है वो सवाल ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। सबसे पहले मैं अपने बिरादर मोहतरम हसन मेहदी साहब और ये जो चैनल हर पल अज़ादारी.com है, जिसके माध्यम से दुनिया के कोने कोने में फ़रोग़ अज़ा और उसके अलावा भी दीनी उमूर जो हमारे यहाँ रोनुमा होते हैं उसको शाये करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व निअमल मौला व निअमन नसीर व महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन मन सल्ल क़िबलतैन इब्न ज़बीहैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन असदल्लाहु अय्यामना व अय्यामुकुम बेज़िक्रिल मुनासिबति अबुल हरार अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम हिजाबुल्लाह आलिमतु गैर मुअल्लमा सय्यदा ज़ैनब कुबरा बिन्त अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सय्यदुल मा बाबुल हवाइज अबुल फ़ज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम। इन मुक़द्दसात हस्तियों की माह शाबान में विलादत बता सआदत की तारीख़ है। तो सबसे पहले मैं अपने वाली व वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में शियान जहान उलमाए कराम आयातिल इज़ाम की खिदमत में तबरीक व तहनियत पेश करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्फ़ अल्फ़ मर्रा कुल्लु आमिन अंतुम बख़ैर। ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना बहुत मुक़द्दस महीना है। जैसे कि रजबुल मुरज्जब का महीना अभी गुज़रा है, तो ये मंसूब जो महीना रहा है ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मेरा महीना है शहरी, ये मेरा महीना है। और इसके बाद जो आने वाला महीना है या रमज़ान का महीना होगा, जो मंसूब है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला का महीना रमज़ानुल मुबारक है। तो ख़ास करके इस महीने में बहुत सी मुक़द्दस हस्तियाँ जिनकी विलादत व सआदत की तारीख़ें हैं शाबानुल मुअज़्ज़म में। आज शाबान की ये तीसरी तारीख़ की शब है, जिसमें अबुल हरार अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत की तारीख़ है। तो इसलिए मैं नाज़रीन कराम को अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम की सवाने हयात कुछ बयान कर देना चाहता हूँ। जैसे कि आपकी विलादत व सआदत 3 शाबानुल मुअज़्ज़म 3 हिजरी या 4 हिजरी
3 میں اختلاف ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 3 سے یا 4 ہجری میں آپ کی بمطابق 610 جنوری 623 عیسوی میں واقع ہوئی مدینے میں، اور آپ کی شہادت ہر ایک جانتا ہے کہ یوم عاشوراء 10 اکتوبر سن 61 ہجری، 10 محرم سن 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 میں ارض کربلا پر واقع ہوئی ہے، جو عاشوراء کے نام سے مشہور ہے۔ اور آپ سرور کائنات، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نانی ملکۃ العرب جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا ہیں، اور آپ کے دادا محسن اسلام جناب ابو طالب، اور آپ کی دادی جناب فاطمہ بنت اسد، اور آپ کے والد بزرگوار ہم سب کے پہلے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ سیدۃ النساء العالمین بذرۃ النبی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ کے بھائی جو حقیقی بھائی ہیں وہ امام حسن علیہ السلام ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے دیگر بھائی تھے جیسے جناب محمد حنفیہ، باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ آپ کی بہنیں بھی بہت سی تھیں، جس میں تاریخ میں 2 مشہور و معروف ہیں، ایک سیدہ زینب بنت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور دوسری زینب صغریٰ یعنی ام کلثوم صلوات اللہ علیہا۔ جو تاریخوں میں ملا ہے کہ آپ کی 3 بیویاں تھیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں باختلاف روایات۔ جو ہمارے لوگوں کے یہاں مشہور ہے وہ 3 مشہور ہے، جیسے کہ ام رباب، ام لیلہ اور جناب شہر بانو۔ جناب شہر بانو سے آپ کے فرزند امام سجاد علیہ السلام ہیں، جو واقع کربلا میں موجود تھے اور بہت علی ہو چکے تھے، جو ہم سب کے چوتھے امام ہیں۔ اور جناب ام رباب سے آپ کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ایک بیٹا جسے عبداللہ کے نام سے مشہور، جسے جناب علی اصغر کہا جاتا ہے، جو 6 مہینے کے تھے، کربلا میں شہید ہو گئے، اور آپ کی ایک بیٹی جن کا نام سکینہ ہے۔ عرب میں زیادہ تر سکینہ کے نام سے کم مشہور ہے، رقیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے، رقیہ بنت الحسین، اور آپ کی عمر 3 سے 4 سالہ تھی، جو کہ آپ بھی کربلا میں موجود تھی۔ اسیر ہو کے اہل حرم کے ساتھ آپ شام آتی ہیں، اور شام میں ہی آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، جو آپ کے چاہنے والوں نے ایک عظیم الشان روضہ آپ کے نام سے تعمیر کیا ہے، جو دمشق سیریا میں واقع ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو تیسری بیوی جناب ام لیلہ تھی، جو ثقفی خاندان سے تھی۔ جناب ام لیلہ کے فرزند جناب علی اکبر تھے، جو 18 سال کے تھے، جن کے برچی لگی کربلا میں اپنے والد کے ساتھ، وہ بھی 10 محرم کو شہید ہو گئے تھے۔ اور اس میں اور بھی ملتا ہے جو روایت میں آپ کی اور بھی بیٹیاں تھیں، فاطمہ صغریٰ، اس کے علاوہ فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، جن کو امام حسین علیہ السلام اپنے ہمراہ کربلا نہیں لے کے آئے تھے، سفر میں ساتھ نہیں لے کے آئے تھے، اور مدینے میں ان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مختصر سی تاریخ ہے، اور آپ کا جو نام ہے وہ اللہ کی جانب سے رسول اللہ کو حکم ہوا، اللہ نے حکم کیا رسول اللہ کو، رسول اللہ نے آپ کا نام حسین رکھا، اور آپ کے بڑے بھائی کا نام حسن تھا، حسن و حسین۔ حسن و حسین جو عبرانی زبان میں اس کو شبر و شبیر، شبر و شبیر یعنی یہ جناب ہارون، جناب موسیٰ کے جو وزیر تھے، ان کے بھائی تھے جناب، ان کے بیٹوں کے نام تھے شبر و شبیر یا شبیر، 2 نام تھے، تو اسی سے حسن و حسین آپ کا نام، جو تاریخ میں ملتا ہے کہ حسن اور حسین اس سے پہلے کوئی نام نہیں تھے۔
آپ کا نام بحکم خدا حسن اور حسین آپ کا نام سبحان اللہ. رکھا گیا ہے. آپ کا نام کیا تھا؟ حسین تھا، حسین ابن علی. اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہے کنیت بہت مشہور، آپ کی کنیتیں ہیں بہت زیادہ ہیں، جن میں سے سب سے جو مشہور کنیت آپ کی ہے وہ ابو عبداللہ ہے یا ابا عبداللہ ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کو کنیت عربوں میں دیکھیے نا، جو بڑا بیٹا ہوتا تھا، بیٹی ہوتی تھی، یا بیٹوں کے نام سے ہی وہ پکارتے تھے، نام نہیں لیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ابو علی کہا جاتا ہے آپ کی کنیت. ابو سجاد کہا جاتا ہے کیونکہ سجاد کے بھی والد تھے آپ. ابو علی جناب علی اکبر. ابو عبداللہ جناب عبداللہ، یہ جناب علی اصغر کا نام تھا، عبداللہ. اچھا، اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ عربوں میں اگر پہچان پہلے ہوتی تھی تو وہ بڑے بیٹے سے ہوتی تھی، ابو علی ہونا چاہیے تھا، ابو سجاد. لیکن ابا عبداللہ الحسین کی جو ہے یہ کنیت جو مشہور ہوئی ہے سب سے زیادہ ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. آپ زیارت میں بھی پڑھتے ہو السلام علیکم ابا عبداللہ. کیوں مشہور ہوئی؟ کیونکہ علی اصغر، جناب علی اصغر کی یہ شہادت جو ہے نا وہ کربلا میں واقع جب ہوتی ہے نا تو کربلا میں اور ایک 4 چاند لگا دیتی ہے یہ شہادت. 6 مہینے علی اصغر کی شہادت کربلا میں واقع ہونے سے کربلا کی تاریخ میں ایک اور جو ہے عجیب و غریب جو ہے نا سانحہ برپا ہو جاتا ہے جناب علی اصغر. اس لیے کیونکہ یہ امام حسین پیغام دینا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم کو مظلومیت سے شہید کیا گیا، کیونکہ جناب علی اصغر کے نام سے کنیت کا مشہور ہونا کائنات کو پیغام دے رہے تھے کہ مجھ پر کربلا میں کس طرح سے ظلم ہوا ہے کہ میرے 6 ماہ کے بچے کو بھی شہید کر دیا گیا. اس لیے آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابا عبداللہ کے نام سے یہ مشہور ہو گئی. اس کے علاوہ آپ کو ابو شہدا کہا جاتا ہے. کنیت آپ کی ابو شہدا، شہدا کے والد، شہدا کے باپ. اس کے علاوہ آپ کو کیا تھا؟ ابو الاحرار. اب یہ کنیت ہے ابو الاحرار. ابو الاحرار آپ سمجھے کیا ہے؟ ابو الاحرار کا مطلب ہے حریت پسندوں کے باپ، آزادی پسند لوگوں کے باپ. یعنی کہ ابو الاحرار اسی لیے لقب پڑا کہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ جو بھی امام حسین کو آئیڈیل مانے گا وہ غلامی کی زندگی کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو الاحرار ہے. اور ابو الاحرار کے بعد آپ کی ایک کنیت اور مشہور و معروف ہے، وہ کیا ہے؟ ابو المجاہدین. مجاہدین کے بعد تو اس کے علاوہ اور دیگر بھی کنیتیں آپ کی مشہور و معروف ہیں. ابا عبداللہ الحسین بھی، یعنی کہ ایک ایک کنیت پہ آپ غور و فکر کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا پیغام دے رہا ہے، اس کیا پیغام آپ کو مل رہا ہے ابا عبداللہ الحسین کی کنیت سے. آپ کو ایک ایک کنیت پہ اگر آپ غور و فکر کر لیجئے تو بہت بڑا پیغام آپ کو جائے گا. اور دامن وقت میں اس میں گنجائش بھی نہیں ہے کہ ایک ایک کنیت کو اس کو جو ہے نا آپ کو تفصیل سے بیان کیا جائے. دوسری چیز پھر آپ کے القاب بہت مشہور و معروف ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور آپ کے القاب کیا ہیں؟ سید الشہداء. سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار. اس کے بعد آپ کو زکی بھی کہا گیا، کا وفی بھی ہے، مبارک بھی ہے، نافع بھی ہے. اور اس کے بعد آپ کے القاب میں سے ایک لقب آپ کا ہے دلیل علی ذات اللہ. یہ ابا عبداللہ الحسین کی القاب میں سے ایک لقب ہے. کیا ہے؟ دلیل علی ذات اللہ. جو اللہ کی ذات پہ دلیل دے اسے حسین کہتے ہیں. جو برہان کو پیش کر دے اللہ کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی ذات کو جو ثابت کرے اسے حسین کہتے ہیں. برہان ہے، دلیل ہے ذات اللہ پہ. اس کے علاوہ کیا ابا عبداللہ الحسین کے القاب میں سے ایک لقب اور بہت مشہور ہے، وہ کیا ہے؟ تابع مرضات اللہ. جو اللہ کی مرضی کی پہ تابع ہو، اتباع کرے، اسے حسین کرتے ہیں. مرضی رب کے مطابق جو چلے اسے کیا کہتے ہیں؟ حسین کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو سفینہ نجات کہا گیا، کشتی نجات ہے حسین. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے
بڑی سی حدیثیں ہیں جو آپ کی شان میں، آپ کی رفعت میں، آپ کی منزلت میں بیان فرمائی ہے۔ اب دیکھیے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی کنیت اور القاب ایسے ہیں نا کہ لوگ ان کا سہارا لے کے مظاہرہ کرتے ہیں ظالم کے خلاف، مظلوموں کی حمایت میں۔ یہ ایک لقب اور بھی جانا اب عبداللہ الحسین کا سار اللہ، سار اللہ، یہ کس کے القاب ہیں؟ اور رسول اللہ نے اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو ہر گاہ ہر جگہ منزلت، رفعت، بلندی کو بتایا ہے۔ کبھی کہا حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کبھی کہا من احب اللہ من احب حسینہ، جس نے اللہ اس سے جو محبت کرے گا جس نے حسین سے محبت کی۔ تو کبھی کیا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین کیا ہے؟ سید شباب اہل الجنہ ہے۔ ایک لقب یہ بھی ہے سید شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین کیا ہے؟ جنت کے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کون ہے؟ حسن اور حسین۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا ہے کیا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ، نجات کا سفینہ، سفینہ نجات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پتا تھا کہ یہ میرا، اچھا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، میں آغاز سے پہلے کہ آپ کا سوال کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بات کو پورانی کرنے میں بھول گیا تھا، تو آپ دوبارہ جو ہے ریپیٹ کر سکتے ہیں اسی میں۔ تو جس میں کیا ہے کہ امام حسین کی زندگی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے، یہ آپ کا سوال تھا، اور میں اپنے موضوع ہی سے چل رہا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے، تو میں نے کہا نا کہ آپ اب عبداللہ الحسین کے القابات پہ، ان کی کنیت پہ غور کر لیجئے، تو آپ کو ہر لقب، آپ کے ہر کنیت جو ہے وہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ اب عبداللہ الحسین کی کنیت سے آپ کو کیا مل رہا ہے، ان کے القاب سے آپ کو کیا مل رہا ہے۔ امام حسین کی اگر یہ کنیت ابو الاحرار جو ہے آپ اگر غور کر لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حسین ابن علی سے ہم کو آزادی مل رہی ہے۔ اگر آپ جو ہے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی جو ہے کنیت پہ جو ہے غور کرتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ حسین ابن علی کو ابو المجاہدین کہا گیا ہے۔ ہمارے اندر اب عبداللہ الحسین علیہ السلام جو ہے وہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، مظلوموں کی حمایت کے لیے۔ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کو سفینہ نجات کہا گیا ہے، یعنی کہ دامن حسین کو جو صحیح معنوں میں پکڑ لے گا اسے نجات مل جائے گی۔ حسین کو کیا کہا گیا ہے؟ سید شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام سے متمسک ہو جائیے، جنت آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے یہ القابات پہ آپ غور کیجئے، یہ کہا گیا ہے دلیل والا ذات اللہ، اس سے بڑی اور کیا چاہیے؟ دلیلیں آپ کو کہ ہمیں اب عبداللہ الحسین سے کیا مل رہا ہے؟ دلیل والا ذات اللہ۔ اگر رب کو سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا رب کون ہے۔ اب عبداللہ الحسین کبھی میں نے ایک کنیت لقب بیان فرمایا ہو کیا؟ مرضات، تابع مرضات اللہ، یعنی حسین ابن علی وہ ہیں کہ جو مرضی الہی کے پابند تھے۔ یعنی یہاں اب عبداللہ حسین علیہ السلام میں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ رب کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، بے شک، یعنی کہ رب سے بڑھ جاؤ۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ یہ ہے جو وہ چاہتا ہے وہ وہی چاہتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، اللہ بڑا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں ملا کیا؟ ہم کو کربلا، فلسفہ کربلا سمجھ لینا چاہیے، مقصد ابا عبداللہ الحسین سمجھ لینا چاہیے، فلسفہ عاشورہ سمجھ لینا چاہیے۔ عاشورہ برپا کیوں کیا ابا عبداللہ الحسین نے؟ مدینے سے خروج کیوں کیا امام حسین علیہ السلام نے؟ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک عظیم قربانی کیوں پیش کی ہے؟ یہ ہم کو جاننا ضروری ہے۔ فلسفہ کربلا، کربلا کیا ہے؟ کربلا ہم کو حق اور باطل میں تمیز پیدا کہ حق اور کدھر ہے، باطل کیا ہے، کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ حق کیسے ہم پہچانیں گے، باطل کو کیسے پہچانیں گے۔ کربلا ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح سے مظلوموں کی حمایت کریں گے اور ظالموں کے خلاف اقدام کریں گے۔ کربلا ہم کو عدل بتاتی ہے، انصاف بتاتی ہے
کربلا مانوتا کا درس دیتی ہے، کربلا انسانیت کا پیغام دیتی ہے۔ اس لیے میں آگا کی بات کو واضح کرتا ہوں کہ کتنا بڑا رائٹر ہو، محقق ہو یا وہ بہت بڑا سیاستداں ہو، اگر اس نے کبھی بھی کوئی نعرہ اگر لگایا ہے تو اس نے کربلا کو آئیڈیل بنایا، سبحان اللہ، کہا کہ میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ کربلا سے سیکھا ہے۔ اگر لوگوں کو کامیابی چاہیے تو کربلا کو سمجھے، حسین ابن علی کو سمجھے۔ اگر لوگوں کو کامیابی چاہیے تو حسین ابن علی کے راستے پر چلے، کربلا کو سمجھے۔ اگر لوگوں کو صحیح طریقے سے معرفت خدا چاہیے تو مقصد حسین ابن علی کو سمجھیں اور کربلا کو سمجھیں۔ اگر لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں تو کربلا کو وہ سمجھیں، ابا عبداللہ الحسین کے مقصد کو سمجھیں۔ اگر چاہیے کہ اپنی بہنوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں تو کربلا کو سمجھیں، ابا عبداللہ الحسین کے پیغام کو سمجھیں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کو پیش کریں تو وہ ابا عبداللہ الحسین کو سمجھے، اہل بیت کو سمجھے، کربلا کو سمجھے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کریں تو اسے ابا عبداللہ الحسین کو سمجھنا پڑے گا، پھر وہ کربلا کو سمجھے گا۔ اگر اسے چاہیے کہ ملک کے ساتھ وفا کرنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ابا عبداللہ الحسین کی سیرت پہ غور کرنے پڑے گی، فلسفہ عاشورہ کو سمجھنا پڑے گا، کربلا کو سمجھنا پڑے گا۔ کربلا نے ہمیں یعنی جملوں میں اگر میں اس کو سمجھ دوں تو کربلا نے ہم کو انسانیت کا سبق دیا ہے، انسانیت کا پیغام دے دیا۔ اسی لیے تو ہمارے راشٹرپتا مہاتما گاندھی کہتے تھے کہ میں نے کربلا کے اتہاس کا غور سے ادھین کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر بھارت کو کامیابی کے راستوں پر چلنا ہے تو ابا عبداللہ الحسین کے راستے کو اپنا لے۔ یعنی اگر کوئی لیڈر چاہتا ہے کہ میرا ملک امن و امان میں رہے تو اسے کربلا کو آئیڈیل ماننا پڑے گا۔ یہ ہمارے راشٹرپتا مہاتما گاندھی نے فرمایا۔ اس کے بعد ہمارے سب سے پہلے جو وہ تھے راشٹرپتی بابو راجندر پرساد نے، انہوں نے کیا کہا کہ کربلا کی دردناک شہادت مانو اتہاس کی ایک ایسی گھٹنا ہے جو کسی یگ سمجھتے ہو زمانے کو کہتے ہیں کہ کسی یگ میں بھلائی نہیں جا سکتی، اور ہر زمانے میں مانو اتہاس کے جیون کو پربھاوت کرتی رہے گی۔ یعنی جو انسانیت کے جیون کو پربھاوت کر دے اسے حسین کہتے ہیں، اسے کربلا کہتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر اہل بیت ماتھر لکھنوی نے کیا خوب کہا کہ میں پیری میں بھی عزم جمع ڈھونڈ رہا ہوں، سجدوں کے لیے حقہ مکہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں حقہ مکہ ڈھونڈ رہا ہوں، پیری میں بھی عزم جمع ڈھونڈ رہا ہوں، جنت میں یہی کہہ کے چلا جاؤں گا ماتھر شبیر کے قدموں کا نشان ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر بہت سے ہندو شعراء ہیں، میں بہت زیادہ شعر و شاعری بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن بہت سے ایسے ہندو ہیں ہمارے ہندو بھائی جو کربلا کو مانتے ہیں، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو دیکھ لیجئے کتنے ہیں جو کربلا کو مانتے ہیں۔ اسے نہیں کہا گیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین ابن علی کی پہچان کیوں ہو رہی ہے؟ کردار کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے۔ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت اپنی شہادت دے کے کربلا کے میدان میں انسانیت کو معراج بخش دی۔ کیا کرنا، سبحان اللہ، انسانیت کو معراج بخش دی۔ اب امام حسین علیہ السلام کا اگر صحیح معنوں میں حقیقی وہ ماننے والا ہے اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو اس کے کردار سے واضح ہو جاتا ہے کہ حسینی ہے یا مخالف حسینی ہے، کیونکہ اگر انسانیت مل جائے تو سمجھ لو حسینی ہے، اگر انسانیت نہیں ہے تو وہ حسینی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حسین نے کربلا میں سب کو لے کے ساتھ چل کے دکھایا ہے کہ اگر کوئی حسینی بننا چاہتا ہے تو سب کو ساتھ لے کے چلے۔ وہ اپنے
खानवादे को, अजीज व अकरबा को, पड़ोसियों के साथ। और करबला को हमें समझना चाहिए, करबला क्यों बर्पा की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने? ये नहीं कि कोई तुक्का बयान कर दे, इधर की बात उधर कर दे, उधर के, या अपने अज़हान आलिया से वो बयान कर दे कि नहीं करबला इसलिए बर्पा हुई, करबला उसलिए नहीं। मैं कहता हूँ करबला जिसने बर्पा की बज़बान उसी के न बयान कर दिया जाए, ये बेहतर होगा कि उसी के ज़बान से बयान किया जाए, बज़बान अबू अब्दुल्लाह हुसैन की करबला क्यों बर्पा हुई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद मदीने में खुतबा देते हैं और उस खुतबे में फरमाते हैं अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, इन्नी लमखरुज अशरम वला बतरम वला ज़ालिम वला मुफसदा इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह उम्मत जद्दी उरीदु अन अमर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर उसीरु बसीरत जद्दी व अबी। क्या फरमाया अबू अब्दुल्लाह हुसैन ने? इन्नी लमखरुज, मैं नहीं खुरूज कर रहा हूँ। ये अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की खुद बात है। अगर आपको देखना है तो आप तारीख में जाके देख लीजिए, अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं, अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की खुतबात हैं, और आपकी हदीसें मुशर्रफा बहुत सारी मौजूद हैं जो कलमातिल अबू अब्दुल्लाह हुसैन में मिल जाएगी आपको कि मैं खुरूज नहीं कर रहा हूँ। किसके लिए? खुरेजी, फित्नो फिसाद, दिमार, कत्लो गारत फैलाने के लिए। मैं खुरेजी, फित्नो फिसाद, दिमार, कत्लो गारत फैलाने के लिए नहीं निकलता, बल्कि क्यों मैं निकल रहा हूँ? इन्निल्ला मखरूज वला बतरु वला जालिम वला मुफ्त इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाह उम्मत जद्दी, यानी कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। यानी सबसे पहले बात तो वाज़ेह हो गई कि अबू अब्दुल्लाह हुसैन ने इस्लाह के लिए क़याम किया है, और हर वो चीज़ जो बिगड़ जाए उसकी इस्लाह की जाती है, उसको मेंटेनेंस किया जाता है, उसकी इस्लाह जरूरी होती है। तो इसलिए कि दौरे अबू अब्दुल्लाह हुसैन में इसका मतलब कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को छोड़ के गए थे, दीन इस्लाम वो बिगड़ रहा था, इसीलिए अबू अब्दुल्लाह हुसैन ने क़याम किया कि मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। फिर आगे क्या फरमाया? उरीदु अन अमरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं चाहता हूँ कि लोगों को चलाऊं, अच्छाई की तरफ अच्छाई की दावत दूं, और बुराइयों से मना करूं। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अब समझ गए ना क्या मिला हमको करबला से? करबला से हमको ये मिला, इमाम हुसैन की जिंदगी से आपका सवाल क्या मिला? इमाम हुसैन की जिंदगी से हमको ये मिलता है कि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएं, बुराइयों से मना करें। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। उसके बाद फरमाया उसीरु बसीरत जद्दी व अबी, और मैं लोगों को चलाऊंगा। किस पे चलाऊंगा? अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे और अपने बाबरी मुर्तज़ा की सीरत पे। यानी रसूल के बाद बहुत से लोग आए, लेकिन अबू अब्दुल्लाह हुसैन ने उनकी सीरत को नजरअंदाज कर दिया और ये पैगाम दे दिया कि ये सीरतें बातिला हैं। अगर चला जाए तो रसूल के बाद अगर कोई सीरत है जिस पे चला जाए तो वो मेरे बाबा अली मुर्तज़ा की है कि जिस पे मैं चलाऊंगा। और फिर हदफ को यानी बारहा अबू अब्दुल्लाह हुसैन ने मदीने से लेके रास्ते में मक्के में मना में अबू अब्दुल्लाह हुसैन का खुतबा मशहूर मारूफ है। उसके बाद अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर दुआए अरफा है। उसके बाद आइए खुतबात अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, आप आइए करबला तक 10 मुहर्रम तक बेशुमार खुतबात अबू अब्दुल्लाह हुसैन के, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने मकसद को बयान किया और लोगों को पैगाम दिया कि अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से लोगों को क्या मिलेगा। इसी में अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ज़ालम यस्तक़िम दीन मोहम्मद बिक़त्ली फया सुयूफ़ खुज़ैनी, अगर दीन मोहम्मद बगैर मेरे कत्ल के जिंदा नहीं रह सकता तो तलवारों आओ मेरे टुकड़े कर दो। कयाम क्या था? बकाए दीन मोहम्मद, शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत के लिए कयाम आपका था, उम्मत की इस्लाह के लिए आपका कयाम था।
امر بالمعروف نہیں انل منکر کے لیے آپ کا قیام تھا. تو اب عبداللہ الحسین کی یہ شہادت عظما سے جو ہم کو یہ سبق ملا وہ یہی سبق ملا ہے کہ ہم اچھائیوں کی طرف بڑھیں, امر بالمعروف کریں, نہیں انل منکر کریں, صحیح معنوں میں مانیں تو اور انسانیت کو اپنے دل میں پیدا کریں. بہت بہت شکریہ آغا, بہت بہترین آپ نے روشنی ڈالی ہے اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, اس وجہ سے اپنے ناظرین سے ہم معذرت چاہیں گے. اور اس پروگرام کا اگلا جو حصہ دوسرا جو پارٹ ہوگا انشاءاللہ آپ کو ہم 4 شعبان کو پیش کریں گے. آپ باقی کا جو ہے پروگرام آپ 4 شعبان کو دیکھ پائیں گے. آغا ناظرین کے لیے دعا. بس دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ناظرین اکرام میں معذرت چاہتا ہوں. میں تو اور اس سے بھی تفصیل میں جانے والا تھا کہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کس ہجری میں آپ سے کون سا واقعہ رونما ہوا, جنگ صفین میں کس ہجری میں آپ شرکت کی, نہروان میں آپ شرکت کیے, اس کے بعد جنگ جمل میں آپ نے شرکت کی, خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں آپ کتنی مدت تک رہے, کوفے میں آپ کب تک رہے, اس کے بعد کوفے سے کب واپس آپ پلٹ کے آتے ہیں, کب آپ سے بیعت طلب کی گئی, کس ہجری میں, کس وقت آپ نے خروج کیا, جناب مسلم کو کب آپ نے بھیجا, کس ہجری میں, کس ہجری میں آپ کے پاس کوفے سے خطوط آتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے جو ہے دیگر جو اہم ضروریات تھی جو تشنہ رہ گئے اور میں بیان نہ کر سکا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے. تو اختصار کے ساتھ میں کام لیتے ہوئے ناظرین کرام کو بس اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے تحفے میں ایک حدیث میں بیان کر دیتا ہوں. وہ حدیث اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی کیا ہے؟ الناس عبید الدنیا والذین لآقا السنتهم ویحوتونہ ما درت معائشیہم فیضا محصورا بالبلاء قلت دیانیون. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی زبانوں پر جو ہے وہ دین کا ورد کرتے ہیں, اور جب آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو قلت دیانیون, دیندار لوگ بہت کم ملتے ہیں. دین کی آڑ میں دین کا ورد کرتے ہیں لیکن اصل میں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دین کی پناہ میں دین کا ورد تو کرتے ہیں دنیا بنانے کے لیے, جب بلاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو قلت دیانیون, یہ دیندار بہت کم ملیں گے آپ کو. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے یہی پیغام دیا ہے کہ نیک بننا چاہیے, اچھا بننا چاہیے. اس لیے میں نے کہا آپ کے القاب اور آپ کی کنیتوں پہ غور کیا جائے تو بہت تفصیلی بیان دیا جا سکتا ہے. اور میں ناظرین کرام کو جو ہے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور اپنے بھائی برادر عزیز حسن مہدی صاحب کو اور آپ لوگوں سے بھی میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کے چینل ہر پل اداداری کو جو ہے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لائک کریں. اور میں آج اس پرمسرت موقع پر کیونکہ سید الماء ابوالفضل العباس علیہ السلام و ابھی گزر گئی تاریخ جو ہے باختلاف روایت حجاب اللہ عالمت غیر معلمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا و ابو الاحرار و قتیل الابرار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر میں تمام مومنین مومنات علماء اس کے بعد جو آیات نظام جتنے ہیں شیعان جہان جتنے ہیں سب کو تہہ دل سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. اور میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ایک جو ہے التجا ہے مومنین کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پرمسرت موقع پر جو ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے مومنین مومنات جہاں جہاں پر ارض پہ موجود ہیں, اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا واسطہ ان کی تمام تر حاجتوں کو مقبول فرما. وہ جو شرعی حاجات ہیں معبود تجھے محمد والے محمد کا واسطہ, جو مومنین مومنات بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. امام رضا علیہ السلام کا واسطہ جو مومنین مومنات مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جناب علی اصغر
अलैहिस्सलाम का वास्ता जो मोमिनीन मोमिनात भी औलाद है उन्हें औलाद सालेह इनायत फरमा। सैयदा रुकैया बिन्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता जो मोमिनीन मोमिनात अहले बैत के चाहने वाले असीर कैदी हैं उनकी जल्द अब जल्द रिहाई इनायत फरमा। अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता हम सबको सही अदादार बना, जैसा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम और अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने हम से मुतालबा किया है, न कि हम ज़बानी अदादार बने, नहीं अमली शक्ल में हम अदादार बने, जैसा कि अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम और मासूमीन ने फरमाया है। और हम सबको मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके अपने हिफ्ज़ अमान में रख। माबूद तुझे बीमार करबला का वास्ता जो मोमिनीन मोमिना बीमार उन्हें शफाए कामला और आजिला इनायत फरमा। माबूद तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता परचम इस्लाम को बुलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सर नबूवत अता फरमा, आयाती निज़ाम की हिफाजत फरमा, खुसूसन सैयद अली सिस्तानी व सैयद अली खामनाई व और दीगर मराजिन कराम की हिफाजत फरमा। शयातीन के वसवसे से हम सबको महफूज फरमा। दुश्मनान दीन, दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम अगर हिदायत के काबिल है तो उनको हिदायत अता फरमा, अगर वो हिदायत के काबिल नहीं है तो उनको निस्त नाबूद फरमा, जलील व रुसवा फरमा। मेरे माबूद तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता ईरान, इराक, शाम की हिफाजत फरमा, हिज़्बुल्लाह को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। माबूद तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता जो मोमिनीन मोमिनात किसी भी वजह से अगर वो कोई भी परेशानी है सारी परेशानी उनको दूर फरमा। माबूद तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो मोमिनीन मोमिनात हम सब के दरमियान से गुजर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के जवार में जगह इनायत फरमा और जनाब अब्बास अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियाफ़त उन सबको नसीब फरमा। माबूद तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता परचम इस्लाम को बुलंदी अता फरमा। माबूद तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा कार्य खैर करने की तौफीक अता फरमा। माबूद तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हम सब के आखिरी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके नासिरों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तो नाज़रीन हज़रात, आपको जो आज का ये प्रोग्राम हुआ इसकी सीरीज आपको फिर से हम आपको सामने पेश करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो आगा के ज़रिए ही आपके सामने हमारा चैनल जो है हर पल आज़ादारी को पेश करेगा। तो आप देख रहे थे दीन की बात और मैं इकरार के साथ। खुदा हाफ़िज़।